बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ज़ीएन न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी। अस्सलाम वालेकुम। स्टोरीज़ आज आपके साथ 5 शेयर करनी है। सबसे पहले तो ट्रंप की इमरान खान के बारे में वो कौन सी वीडियो है जिसने भौंचाल मचाया हुआ है, इस पर बात करेंगे। फिर कौम के लिए एक बड़ी खुशखबरी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, इस पर भी बात करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन क्रिकेट टीम अगले साल चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रही, इस पर भी बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में 2 इजलास हुए, इन इजलासों में क्या हुआ इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर बड़ी पाबंदी लग गई। तफसील पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स जो अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं, आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट लगाइए, उस इंसानियत को, प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। तो अब आप अपनी खबरों की तफसील पर जाने से पहले मैं आपको एक वीडियो, बड़ी दिलचस्प वीडियो है जो आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, 28 तारीख को जो एहतजाज था इस्लामाबाद और पिंडी में इमरान खान कॉल दिया था, उसमें ये लगा क्या आपको? ये फायर से लगा है और बुरहान पुल से। अच्छा। और मैं तो बेहोश हो गया, उसमें पेट में अंदर वो फट गया, आंतड़ियाँ फट गई। आंतियाँ फट गई। तो फिर ये कैसे उसको रिकवर किया उन्होंने? वो उसने डॉक्टरों ने दूसरे लगाया, वो बकरिया के लगाया। बकरिया आप सुन सकते हैं, वो बता रहे हैं कि आंतड़ियाँ फायर लगने से फट गई और बकरे की जो है वो आंतड़ियाँ लगा कर जो है वो रिकवर हो पाए हैं। अभी इलाज चल रहा है आपका? हाँ, अभी चल रहा है। ताउन कर रहे हैं? हाँ, ताउन कर रहा है। वज़ीर-ए-आला खुद फ़ोन भी किया, अस्पताल भी आया और तो डॉक्टरों से सख्ती से अमीन गंडापुर साहब ने उस रात में आया, डॉक्टरों से सख्ती से बातें किया, ऑपरेशन करो, इलाज करो। अब मैं इस पे क्या कह सकता हूँ? मैं हंसी नहीं रुक मतलब मैं हंसी नहीं रुक रही। आप यकीन करें, मेरी एक आदत है कि मैं जो है ना हर एक चीज़ पर ना बहुत वहम की हद तक रिसर्च करता हूँ बहुत, क्योंकि वो अच्छा होता है। मैंने कोई 4-5 डॉक्टर्स को ये वीडियो भिजवाई है, ठीक है। कोई भी जवाब देने से पहले उनकी हंसी निकल गई, मतलब उनके कह के वाले इमोजी मुझे उन्होंने भिजवाए, जिनमें सर्जन भी थे। अब इस किस्म की जो जहनियत है ना, यही जहनियत तो है जिसकी वजह से इमरान खान, आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे जो नई नस्ल है वो, उनका शऊर, उनकी अकल, उनकी समझ बूझ किस हद तक गिर गई है। बकरे की आंतें लगा दी उसने, ठीक है जी। आगे चलें जी, आगे चलें, आप अपने तफसील पे जाएं। दूसरी वीडियो सुनवाती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की वो वीडियो इमरान खान के बारे में जिसने सोशल मीडिया पे भौंचाल मचाया। हाँ, ठीक है। Pakistani American friends, I promise, if I win, I will try my best to get Imran Khan out of jail as soon as possible. He is my friend. I love him. I will support him to take over the government again and rock, and we will work together to make our ties stronger. Imran Khan, Zindabad. अच्छा, एक और वीडियो में मैं आपको बताऊं, आपको मैंने वो वीडियो सुनवाई थी जिसमें ट्रंप कह रहा था फराग गोगी जिंदाबाद, पिंकी पियरी जिंदाबाद। ठीक हो गया। अब ये वीडियो जो आई, ये उस वक़्त आई जब ये ट्रंप की कैंपेन चल रही थी, इलेक्शन की कैंपेन। वो कहता है कि मैं, हेलो माय पाकिस्तानी फ्रेंड्स, अगर मैं जीत गया तो मैं इमरान खान को जेल से बाहर निकलवाऊंगा और मैं उनको दोबारा हुकूमत भी दिलवाऊंगा और हम इकट्ठे काम भी करेंगे। मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। अब यूथियों ने भंगड़े डालने शुरू कर दिए, ठीक है ना। अब ये AI जनरेटेड वीडियो है, ये डॉक्टर्ड वीडियो है, ये कंकाक्टेड जाली वीडियो है, ये वीडियो असली नहीं है। और इस वीडियो की बुनियाद पे जो यूथियों ने तमाशा बनाया हुआ है, आप यकीन कीजिए, आज भी हम एक टीवी प्रोग्राम देख रहे थे। टॉपिक यही आजकल तकरीबन टॉपिक यही है। वो एयरवाई का प्रोग्राम था ना, हमारे दोस्त हसन अयूब के साथ, हमारे भाई हैं,
حسن ایوب کے ساتھ وہ چودھری غلام حسین وہ لڑ گیا جناب کہ میشیگن میں، تو انہوں نے فوٹو دکھائی عمران خان کی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا کدھر دکھائی آپ نے؟ سچا وہ سارے ہنس رہے تھے. اب وہ پھر بالکل ہی مچھر گیا جناب، ان کو ڈانٹ رہا تھا کہ آپ کو نہیں پتہ یہ وہ، ٹھیک ہے نا. اب آپ اندازہ کیجئے، اب اس میں نا دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ، آخر یہ جس نے بنائی ہے تو وہ کوئی یوتھی ہی ہوگا نا، یہ ٹرمپ نے نہ کہا ہے اور نہ یہ تو نہیں ہے کہ ٹرمپ کے لوگوں نے بنا دی، تو یہ وہ یوتھی ہی ہے جس نے یہ بنائی ہے، ٹھیک. اچھا اس کو تو پتہ ہے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے، یہ جعلی ویڈیو ہے، یہ اس طریقے سے. باقی لوگوں کو بھی بہت ساروں کو پتہ ہے، لیکن جو باقی یوتھی ہیں انہوں نے کہا واہ واہ جی کیا بات ہے، اسے ابھی تک وہ نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں ٹرمپ نے خود کہا تھا میں اسے جیل سے نکالوں گا. واقعی نہیں جانتے کہ یہ میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا، میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ کوئی پلانٹڈ ایجنڈا نہیں، یہ پلانٹڈ ایجنڈا ہے، اس لیے کہ جنہوں نے بنائی ہے یا جو لوگ جانتے ہیں یا جو لوگ کوئی بہت سارے صحافی ہیں یا جو لوگ، ان کو تو پتہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا، کہ یہ جعلی ویڈیو ہے. لیکن اب اس کو وہ جعلی ویڈیو کہتے نہیں ہیں جان بوجھ کے، کیونکہ ان کی ویوز کی مصیبت ہے، ان کی ویوز کی، ڈالر کمانے کی، ریٹنگ کی. حامد میر جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ نے عمران خان کی فوٹو دکھا کے ووٹ مانگے ہیں. ان سے کہیں جی آپ ایک ویڈیو دکھا دیں کہ جس میں ٹرمپ عمران خان کی فوٹو دکھا رہا ہو. آپ ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ اگر ٹرمپ عمران خان کی فوٹو دکھاتا، یوتھیوں نے تو ادھر جینا حرام کر دینا تھا. یہاں تو ویڈیوز ہوتی، یہاں تو یا تو ویڈیوز ہوتی، ایک لمحے کی ان کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی، ایک لمحے کی. یہاں تک کہ جب ٹرمپ پر فائرنگ ہوئی اس کی بھی ایک لمحے کی، ایک سیکنڈ کی آپ نے ریکارڈنگ دیکھی. سارا کچھ جتنے بھی ان کے، چاہے وہ میشیگن ہو، چاہے وہ نیو یارک ہو، چاہے کوئی اور اسٹیٹ ہو، جہاں بھی وہ کمپین کرتے رہے، ان کی کمپین کی ایک سیکنڈ کی ویڈیو ہے. تو وہ جن پاکستانیوں سے وہ خطاب کر رہے تھے، تو کیا کسی ایک پاکستانی کے پاس موبائل کوئی ویڈیو نہیں تھی؟ حیرت کی بات ہے. بڑھتے ہیں اپنی دوسری سٹوری کی طرف. اچھا، قوم کے لیے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ قوم کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان نے یعنی اقبال ڈے پر خطاب کرتے ہوئے، علامہ اقبال سے متعلق ایک تقریب تھی، اور چونکہ کل وہ اسی سلسلے میں چھٹی کا اناؤنسمنٹ بھی کیا گیا ہے پاکستان میں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا وزیر اعظم صاحب نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، بہت زبردست، اور وہ بجلی کی ریٹس کے بارے میں. اور وہ بھی ایسا کہ دسمبر کے مہینے میں، جنوری کے مہینے میں اور فروری کے مہینے میں، ان 3 مہینوں میں آپ کو بجلی کم ریٹس پہ ملے گی. یعنی آپ کو وہ جو رعایت ہے وہ تقریباً 11 روپے سے لے کر 26 روپے تک پر یونٹ. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا ریلیف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے. جی یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. وزیر اعظم پاکستان، یعنی آپ یوں کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ یوتھیوں کے لیے بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ یوتھی اس میں سے نکل جائیں گے، یہ یوتھیوں کے لیے بھی ہیں. یوتھی رعایتیں ادھر سے لیتے ہیں، لیپ ٹاپ ادھر سے لیتے ہیں، بائکیں ادھر سے لیتے ہیں. یوتھی وہ قوم ہے، بس اللہ مان اللہ فیض. آگے چلیں جی. اچھا، بھارتی میڈیا کے مطابق انڈین کرکٹ ٹیم اگلے سال چیمپئنز ٹرافی کھیلنے نہیں آ رہی. آج جو ہے بھارتی میڈیا یہ چلا رہا تھا اسی کے ذرائع کے، اور ظاہر ہے وہ میڈیا وہ جو چلا رہا تھا وہ ایسے تو نہیں کہ بھائی اپنی گورنمنٹ، اپنی ایک منٹ محسن نقوی صاحب کا آپ ریئیکشن ضرور سنائیں. لیکن یہ ہے کہ بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی وہ چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے وہ نہیں آئے گی. وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو، ICC کو بتا دیا ہے کہ ہم جو ہے نا پاکستان کے ساتھ میچ باہر دبئی میں کھیلیں گے، ادھر پاکستان میں نہیں کھیلیں گے. اور بھائی کوئی اپنے کوئی دادے کی بادشاہی، بھائی آپ کے پاس سیکیورٹی ریزن نہیں ہے. ابھی یہ جو آپ کی انگلینڈ کی ٹیم آئی ہے یہاں پہ جس کو پاکستان نے ہرایا ہے، باقی اس کے بعد دوسری ٹیمیں اس سے پہلے بھی آئی ہیں، تو وہ ان کو سیکیورٹی ریزن نہیں ہے، اور بھارت کو سیکیورٹی ریزن ہے. اور وہ سیکیورٹی باقی جو ٹیمیں آئیں گی ان کو کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے، صرف انڈیا کی ٹیم کو سیکیورٹی تھریٹ ہے. انہوں نے پہلے خود کہا تھا کہ ہم آئیں گے. ابھی پچھلے دنوں جو SCO ہوئی ہے، جی بالکل وزیر خارجہ بھی آئے ہیں، اس کو کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا. صرف بھارتی وزیر خارجہ نہیں ہے بلکہ 7 سے 8 ملکوں کے وزرائے اعظم آئے ہیں.
اور مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں بہت سارے کوئی وزرائے خارجہ آئے ہیں, کتنی بڑی کانفرنس تھی. تو پاکستان نے ایسے ایونٹ وہ کیے ہیں, اور جس انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے, انٹرنیشنل ادارے نے پاکستان میں یہ چیمپئنز ٹرافی رکھی ہے, تو وہ ان کو کوئی سمجھ نہیں, وہ پہلے ان کا وفد آتا ہوتا ہے, پہلے وہ دیکھتے ہیں, پہلے پوری ہر ایک چیز کا جائزہ لیتے ہیں, تو وہ پھر ہوا وہ سیکیورٹی سے مطمئن تھے. تو کچھ بھی ہو ہاں بالکل سیکیورٹی تو ہوتی ہے ان کی. اچھا, اس پہ محسن نقوی کا ریئیکشن سنیے, چیئرمین پی سی. جیسے انڈین میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں کہ انڈین ٹیم نہیں آ رہی. میں نے کل رات بھی جب یہ کسی آئی تھنک جگہ پہ چلی تھی خبر, تو ان سے ڈسکس کیا تھا, اپنی ٹیم سے بھی ڈسکس کیا تھا. ہمارا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی اور ان رائٹنگ وہ ہمیں دیں گے, ایک تو ہمیں قابل قبول بھی وہی ہوگا کہ ہمیں وہ ان رائٹنگ دیں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے. دوسرے نمبر پر ہمارے سے آج کے دن تک اس وقت تک کوئی ہائیبرڈ ماڈل پہ نہ بات ہوئی ہے, نہ ہم اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جہاں تک رہی بات کہ انڈین میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے, اگر انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کوئی تو لیٹر ہوگا جو آئی سی سی ہمیں دے گا, یا انڈین بورڈ نے اپنے کہیں پہ لکھا ہوگا. تو ابھی تک تو میرے تک یا پی سی بی تک ایسا کوئی لیٹر نہیں پہنچا ہے. ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ کرکٹ سیاست سے صاف ہو. کوئی بھی کھیل دنیا میں ہو اس میں اس طرح کی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کے سامنے ہے کہ جو ہم چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں وہ ہم اسی طرح انشاءاللہ جاری رکھیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک کامیاب ایونٹ ہوگا. تو بالکل ٹھیک ہے, ڈٹ جانا چاہیے. بھائی اگر نہیں آتے تو نہ آئیں, انڈیا کے بغیر بھی ہو سکتی ہے چیمپئنز ٹرافی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو کل پاکستان بھی کہے ہم بھی نہیں جاتے, اسی طرح سے ہونا چاہیے. بھائی یہ کیا بدمعاشی ہے کہ ہم تو اپنے میچ دبئی میں کھیلیں گے. ہاں اگر پہلے سے اگر ایسا کوئی شیڈیول ہوتا, کہ میرا خیال ہے 19 فروری سے 9 مارچ تک ہے, اور غالباً پاکستان اور انڈیا کا جو ٹاکرا ہے وہ 1 مارچ کو ہے نا, اسی طرح سے. تو وہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے کہ جی ہم اپنے میچز جو ہے نا وہاں کھیلیں گے. یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہوئی ہے نا. یہ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا, آج سپریم کورٹ میں 2 اہم اجلاس ہوئے. ہاں جی, ان دونوں اجلاسوں میں کیا ہوا؟ یہ کون بہت سے اجلاس ہوئے؟ یہ بہت اہم اجلاس تھے. ایک اجلاس ہوا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا, اور ایک اجلاس ہوا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا. اچھا, ایک میں ویورز کو ذرا بتا دوں کہ یہ بہت سارے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز, بڑے بڑے ٹی وی چینلز, بڑے بڑے صحافی اور بڑے بڑے اخبارات, یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو وہ مسلسل لکھتے رہے پچھلے کئی دنوں سے. سپریم جوڈیشل کمیشن یہ نہ وہ ادارہ ہے نہ وہ ادارہ ہے. ایک تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے نا, وہ جو ججوں کو نکالتا ہے, اس کے قسمت کے فیصلے کرتا ہے, کانڈکٹ کا فیصلہ کرتا ہے, سپریم جوڈیشل کونسل. اور ایک ادارہ جو ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان, یہ وہ ہے. یہ لکھتے رہے سپریم جوڈیشل کمیشن, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو پہلے یہ تصحیح کر لیں ذرا معذرت کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ آج دونوں کے اجلاس ہوئے, سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی اجلاس ہوا اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا بھی اجلاس ہوا. جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا ہے جس میں وہ چیف جسٹس, پھر آگے 4 ججز, وزیر قانون, اٹارنی جنرل وغیرہ, یہ 4 پارلیمنٹیرین, ایک خاتون, اسی طرح سے سندھ کے وہ بھی چیف جسٹس وغیرہ بھی, ان کے وزیر قانون بھی, یہ سارے شامل, کیونکہ صوبائی جب ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے صوبائی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں, بیچ میں وہ اجلاس میں ہوتے ہیں. تو ایک اختر حسین صاحب کی غالباً کوئی مسز بیمار تھیں, وہ نہیں آئے. ایک جج صاحب لیٹ آئے کسی وجہ سے. تو انہوں نے یہ تھا اصل میں سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ بننا, جیسے ادھر نہیں آئینی بینچ بنا, جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ بنا, یہی بینچ سندھ ہائی کورٹ میں, کیونکہ سندھ ہائی کورٹ نے ریزولوشن پاس کی تھی, اور اپنا سندھ کی اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی. وہاں انہوں نے یہ جو ابھی 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے, اس میں یہ ہوا ہے کہ ایک ریزولوشن پاس کریں گے صوبے, پھر اس کے بعد ہم وہاں بھی آئینی بینچ بنا دیں گے,
ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے ریزولوشن پاس کر دی تھی. اس وجہ سے اس ریزولوشن کے بعد پھر بائنڈنگ ہو جاتا ہے, اجلاس بلایا جائے, اور اجلاس کیونکہ وہاں آئینی بینچ بننا ہے. اچھا پھر یہ ایک دو بندہ تھا نہیں وہاں, اور یہ کچھ غور ہو رہا ہے ناموں پر, تو انہوں نے کہا ہے جی پورے کی پوری جتنی بھی ہائی کورٹ ہے نا ساری وہ آئینی بینچ بن گیا, یعنی وہ سارے کے سارے سن سکتے ہیں آئینی معاملات. کب تک؟ یہ 24 تاریخ تک, 24 نومبر تک. 25 کو غالباً دوبارہ اجلاس ہوگا, اور پھر وہ جو 3 رکنی بینچ بناتے ہیں یا 5 رکنی بینچ بناتے ہیں وغیرہ. ایک تو یہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا. جو سپریم جوڈیشل کونسل والا تھا نا, جہاں پر اس میں بہت ساری چیزوں کا, ایک تو یہ ہے کہ کچھ 10 ایسے کیسز نکل گئے ہیں کہ جی ججوں کے خلاف ایک عام سے غلط ملت بدنیتی پر مبنی وغیرہ 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 کچھ اس طرح کے کیسز آ جاتے ہیں, تو وہ خارج ہو گئے. ٹھیک ہوگی. ایک یہ ہے کہ وہ 6 ججوں کے خط کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے, اس حوالے سے بھی ٹھیک ہے نا. اور کچھ اس طرح کے کیسز کی جی اگر آپ نے کسی جج کے خلاف کوئی غلط کمپلینٹ کر دی تو اس پر آپ کو سزا بھی ملے گی. 10 کمپلینٹس اس طرح سے خارج کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. 10 کمپلینٹس اس میں خارج کر دیں. اچھا ہمارے دوست ہیں خالد تاج صاحب, وہ لکھ رہے تھے کہ جی جو کمپلینٹس خارج کر دی گئی ہیں اس میں وہ محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف بھی کمپلینٹ خارج ہوئی ہے. اور نہیں وہ ڈگری والے صاحب دوسرے ہیں جو جعلی ڈگری, وہ جہانگیری صاحب, طارق محمود جہانگیری صاحب, وہ ان کے خلاف بھی کمپلینٹ خارج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی تھا. بھئی میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اگر ڈگری جعلی ہے تو پھر وہ بدنیتی کیسے ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا. یا تو ہو نا کہ بھائی ڈگری جعلی نہیں ہے, چیلنج کرتے ہیں, چیف جسٹس صاحب کے پاس اختیار ہے, وہ اس کو سپریم کورٹ میں لے آئیں, وہ کہیں گے جی کمیٹی بنے, JIT بنے, کمیٹی بنے اور کمیٹی جا کے تحقیقات کرے پوری کہ جناب یہ وہ JIT بنے اور کہ ڈگری اصلی ہے یا جعلی ہے, یونیورسٹی کے حکام کو بلایا جائے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہوگی. لیکن دیکھیں اسی جعلی ڈگری پر کتنے پارلیمنٹیرینز فارغ ہو چکے ہیں. یہ رول پھر ہر جگہ رکھے, یہ تو پھر ہر جگہ رکھے پھر. ٹھیک ہے نا, کہ وہ جس کی بھی جعلی ڈگری ہے سپریم کورٹ میں کیس آئے وہ کہیں جی یہ بدنیتی پر مبنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ حالت تو یہ ہے نا کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے. بھائی اس کی تحقیقات کروا لیں, اگر وہ تحقیقات کر کے وہ اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ ڈگری اصلی ہے, پھر تو کہیں کہ جس نے یہ ریفرنس بھیجا ہے اس کو سزا دیں. لیکن یہ کیا ہوا کہ جی یہ بدنیت بغیر تحقیقات کے وہ خارج کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ عجیب ہی کوئی صورتحال ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی کے بھی, یہ ہر محکمے میں پھر اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کیس غلط ہو تو پھر اس کو نہیں, آپ کے ایک فیصلے نے ایک وزیر اعظم کو تخت دار پر جھلا دیا تو اس حساب سے تو پھر وہ ججز پھر قاتل ہوئے نا. پھر ان کو تو قبروں سے نکال کر لٹکانا چاہیے نا کہ جن کے فیصلے, کیوں آج وہی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا. قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے, ٹھیک ہو گیا نا, کہ وہ فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو والا انہوں نے ان کو غلط پھانسی دی ہے, تو وہ تو سیدھا عدالتی قتل ہو گیا, تو پھر ان کو بھی لٹکائیں. آپ کے چلتی ہوئی حکومت گرا دی نواز شریف کی, اور آج پھر وہی ہوا کہ وہ ساری چیزیں کہ وہ غلط ہیں. آپ بلیک لا ڈکشنریاں نکال کے آپ تعریفیں نکالتے رہے مختلف ٹرمز کی, اور پاناما چلتا رہا اور بیچ میں سے اقامہ نکل آیا, اور یہ آپ نے 3 دفعہ کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا, اور آپ نے ان پر تاحیات پابندی لگا دی, اور بعد میں ہوا کہ وہ تاحیات پابندی تو ہے ہی نہیں, وہ سپریم کورٹ نے خود فیصلہ کر لیا. پھر وہی نواز شریف بن گیا MNA, اور ان کا بھائی بن گیا وزیر اعظم, ان کی بیٹی بن گئی وزیر اعلیٰ. تو جو اتنے سارا عرصہ وہ اڈیالہ میں رہے, اور ان کی سیاست کو نقصان ہوا, صحت کو نقصان ہوا, ان کی ریپوٹیشن کو نقصان ہوا, ان کے بچوں کو نقصان ہوا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر ان ججوں کو بھی ٹانگے پھر وہ کریں نا. پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اگر آپ ان کی وائف کا اسی اس میں انتقال ہو گیا, وہ جیل میں تھے بیچارے, وہ بستر مرگ پہ چھوڑ کے ایسی حالت میں کوئی آتا ہے؟ ان کی بیٹی بھی اور وہ نواز شریف صاحب بھی وہ آ گئے. تو اب حالت یہ ہے کہ جو لوگ پھر جس طرح کی جہاں غلطی جس نے کی ہے, چاہے وہ جج ہے یا جرنیل ہے, جرنیل تو بھگت رہے ہیں پھر,
یہ اپنا فیض حمید صاحب، ان کا تو کورٹ مارشل ہو رہا ہے، تاریخ میں ایسا پہلی دفعہ ہو رہا ہے، تو پھر ججوں کا بھی کریں جنہوں نے اس طرح کے پوٹھے کام کیے ہیں۔ یہ تو بڑی ایک عجیب و غریب بات ہوئی نا کہ ڈگری جعلی ہے، یعنی اس کی تحقیقات نہیں ہوں گی اور ریفرنس خارج ہوگی ہے، ٹھیک ہے نا، میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا۔ آخر میں ڈسکس کرتے ہیں کہ 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی عائد کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اچھا، یہ کدھر یہ ہوگی؟ تجویز پیش کی گئی ہے آسٹریلیا کے وزیر اعظم کی طرف سے۔ اچھا ان کی طرف سے تجویز پیش کی گئی کہ سوشل میڈیا کا استعمال 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ہاں، مضر بچے اور بچیوں کے لیے مضر ہے۔ ویسے یہ واقعی وہ ہے، میں کہیں دیکھ رہا تھا، کوئی ویڈیو تھی یا کہیں پر میں پڑھ رہا تھا، آپ کے ساتھ بھی ڈسکشن بھی کی ہے کہ یہ جو وہ نہیں ہے، وہ سافٹ ویئر کے بانی بل گیٹس، ان کا کوئی ادارہ ہے جہاں پر چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، تو ان کو یہ گیجٹس وغیرہ اور یہ چیز تو الاؤڈ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک پورا ریولوشن ہے، اس میں وہ کہتے ہیں نا کوئی کہ 16 یا 18 سال سے کم تو والدین اپنا اکاؤنٹ بنا کے دے دیتے ہیں۔ یہ آپ اندازہ کیجئے نا، اس طرح سے یہ صرف پاکستانی قوم کی بات نہیں ہے، یہ اوورال یہی کچھ ہو رہا ہے، اپنے بچوں میں ایسی، بس میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اب اپنے بچے اچھا، ان کے مطابق ٹک ٹاک اور خاص طور پہ جو فیس بک کا بڑھتا ہوا استعمال ہے نا، وہ ہمارے بچوں کے لیے کافی نقصان دہ ہے۔ ہاں، بہت ساری چیزوں کا، فیس بک کا بھی اور ٹک ٹاک کا بھی، اور بیچ میں، اور پھر یہی اسی چیز نے تک سے اس چیز کو نقصان پہنچایا، اس چیز نے تحقیق کو روکا ہے، پروپیگنڈا آ جاتا ہے، ایجنڈا آ جاتا ہے، اس ایج میں کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا اس کی کوئی تمیز نہیں ہے، ایک ویڈیو ختم ہو رہی ہے دوسری آ رہی ہے، دوسری ختم ہو رہی ہے تیسری آ رہی ہے، وہ کس قسم کی آ رہی ہے، وہ کون سے ایشو سے ریلیٹڈ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ اس بچے کی جو ایج ریسٹرکشن لگاتے ہیں، اس بچے کی وہ ویڈیو دیکھنے کے وہ قابل بھی ہے یا نہیں ہے، تو یہ ایک بات، اگر انہوں نے تجویز دی ہے اور اگر پابندی نہ بھی لگے تو کم از کم اس کو کسی طریقے سے ریگولیٹ ضرور کرنا چاہیے 16 سال سے کم عمر کے بچوں کا۔ ویسے تو 16 سال سے اوپر والوں کو بھی کم از کم کوئی ریگولیشن ہونی چاہیے، کوئی ریسٹرکشن، کوئی ریگولیشن، کوئی ہر ایک مادر پدر آزادی ایسے نہیں ہونی چاہیے جو مرضی آئے کرتے رہو، لیکن 16 سال سے کم عمر بچے، اور خاص طور پہ بھائی آج کل تو آپ 16 سال سے کم عمر بچے کی بات کرتے ہیں، آج کل تو 3 سال سے کم عمر بچہ پکڑ لیتا ہے موبائل، اور یہ مطلب حالت تو یہ ہے جہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں۔ مسلم ہماری کچھ پھر باؤنڈریز بھی ہیں، مطلب آپ دیکھیں نا، اس بینگ اے مسلم باؤنڈریز کو بھی دیکھ لیں، بینگ اے ہیومن باؤنڈریز کو بھی دیکھ لیں کہ ہیومن باؤنڈریز بھی ہیں، کچھ اس طرح کی بھی ہیں کہ اس میں وہ کچھ اخلاقیات کی باؤنڈریز بھی ہیں، وہ ہر تہذیب میں ہے، ہر مذہب میں ہے اخلاق۔ اچھا، پھر بچے وہاں سے اثر کچھ بھی بہت بچے کی لیتے ہیں۔ نفسیات کی باؤنڈریز بھی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، کچھ سائیکولوجیکل باؤنڈریز بھی ہیں اس بچے کی، کچھ اس بچے کی صحت کی باؤنڈریز بھی ہیں۔ مطلب آپ اگر ڈاکٹر سے چیک کریں جو کہ آئی ٹی کے بھی ساتھ ایکسپرٹ ہوں، اور وہ میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا کو امریکہ میں کہ باہر کو ویڈیوز، وہ ڈاکٹر اپنے موبائل کو سیلفی پہ چڑھا کے یوں پکڑ کے، یعنی ایٹ این آرمز لینتھ یہاں پہ لے کے جا رہا تھا، وہ کہتا میں تو موبائل کبھی جیب میں ڈالتا ہی نہیں، تو اگر یہ اتنی خطرناک چیز ہے ویوز کے اعتبار سے، اور 2 سے 3 سال آئی سائٹ کے لیے بھی 2 سے 3 سال کے بچہ پکڑے گا، اور وہ پھر 2 3 گھنٹے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ تو پھر اس میں حوالے سے تو وہ بیٹھے رہتے ہیں نا، آپ کو ہر قسم کا کانٹینٹ اویلیبل ہے، تو پھر تو یہ آپ دیکھ لیں گے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور ہاں، یہ بتائیے گا۔ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔